अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप ध्रुव टीवी देख रहे हैं। आज एक ही मौजू है, उस पर बात करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है कि हमारे लोगों के राय सामने आ रही है। हमने सोचा इस पे बात कर लेते हैं, राय रख लेते हैं उस पर। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आप जो नए नाज़रीन हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें, अपना फ़ीडबैक भी दे दें। अच्छा जी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ कोई 3 साल शायद हो रहे हैं, उनको एक अजीब सी बीमारी लगी थी जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। टम्परेरी उनको ज़िंदा रखा जा सकता था या उसको ऑक्सीजन दिया जा सकता था, लेकिन प्रॉपर इसका इलाज नहीं हो पा रहा था। कहा जाता है कि ये जो 2.5 पौने 3 अरब की जो आबादी है दुनिया में, उसमें से करोड़ों लोगों में एक शख्स को ये बीमारी लग सकती है और बहुत कम है, उसका रेशो इंतहाई कम है। बहुत कम लोगों को ये बीमारी लगी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये बीमारी लगी थी और वो वो ज़ेर इलाज थे। कई बार उसके इंतकाल की ख़बरें आई, फिर कहा जी नहीं ये अफवाह है। लेकिन ये था कि वो किसी चलने फिरने के काबिल नहीं रहे थे और उसको तकरीबन 1 साल से वॉशरूम, बेडरूम, खाना पीना वो भी मुलाजमीन के ज़रिए दिया जा रहा था। तो एक अजीब सी ज़िंदगी थी उसकी, जिससे उसको छुटकारा मिल गया। और हमेशा जो मुसलमान अकीदा रखने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो हमेशा एक दुआ मांगते हैं कि जी इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला इंसान को किसी इंसान का मोहताज ना बना दे। ये दुआ उमूमन की जाती है। लेकिन बदकिस्मती देखें जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कि उनको एक ऐसी बीमारी लगी कि जिसके ख़ानदान के लोग भी शायद उस तरह उसका ख़याल नहीं रख पा रहे थे, जिस तरह एक ख़ानदान के एक फ़र्द का या एक औलाद का फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह उनको उसका केयर किया जा सके। तो टोटली जो रिपोर्ट आ रही थी बीच में कि उनको ज़ाहिर है कि चंद मुलाजमीन रखे गए थे, उनका तमाम जो ज़रूरियाती ज़िंदगी के जो चीज़ें हैं वो जो मुलाजमीन हैं उनके ज़रिए हुआ करता था। एक हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। वो चंद दिन कबल मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के जो बेटे हैं बिलाल, वो किसी निजी महफ़िल में गए वहाँ पे, लंदन में शायद या अमेरिका में। तो वहाँ पे जैसे ही लोगों को पता चला कि जी ये जनाब परवेज़ मुशर्रफ के बेटे हैं, तो बकौल उस जर्नलिस्ट के लोगों ने सिर्फ फ़िज़िकली टार्चर नहीं किया बिलाल को, मतलब फ़िज़िकली उसको मारा नहीं, बाकी जो मुंह में आया उन्होंने सुना दिया। हालांकि बिलाल का ज़ाहिर है कि कोई दोष, कोई कसूर तो नहीं था। उनका कसूर सिर्फ मेरे ख़्याल में ये था कि वो जनाब परवेज़ मुशर्रफ के बेटे थे, इस वजह से। तो इसे बलोच माशरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि बलूचिस्तान में उसने क्या आग लगाई और आज तक बलोच स्पेशली और बलूचिस्तान के लोग उस आग में झुलस रहे हैं अब तक, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ज़रा कि जिस महफ़िल की अभी मैंने बात की ज़िक्र किया एक जर्नलिस्ट के ज़रिए, तो वो तो उधर तो बलोच नहीं थे, वहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के और लोग थे जिन्होंने जो रवैया अख्तियार किया बिलाल के साथ। तो इससे एक सबक मिलती है। सबक ये है कि जी जिस ओहदे पर आप बैठे हैं ना, आप ख़ुद को खुदा ना समझें। शायद एक दौर ऐसा था कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुद को तकरीबन खुदा समझ के बैठे थे, स्पेशली बलूचिस्तान के साथ। उनकी नाइंसाफ़ियों की अगर आप फ़हरिस्त उठा लें तो उस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि एक ऐसा दौर था डेरा बगटी में, जनाब परवेज़ मुशर्रफ शायद मेजर थे, नवाब साहब उस टाइम शायद वज़ीर आला थे या कर्नल थे, जो भी थे। ये जो ज़ाती अनाज का जो इशू पैदा हो गया जनाब मुशर्रफ के दिल में नवाब अकबर ख़ान के बारे में, ये 90s शुरू 90s के दौर में या
لیٹ 1980s کے دور کی سے شروع ہوا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ایک پوزیشن میں آ گئے ہیں تو ان کو وہ اناد، وہ اندر کا جو وہ اناد ہے وہ نکالنے کا ایک موقع ملا. تو بلوچستان میں سب ظاہر ہے کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بلوچستان میں جو شورش شروع ہوئی تھی وہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی تھی. یہ شورش تو 2001 سے شروع تھی. کچھ لوگ شاید لکھتے ہیں عموماً مین اسٹریم میڈیا میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے سیاستدان جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی جو بلوچستان میں جو شورش ہے وہ نواب اکبر خان کی شہادت کی وجہ سے ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، وہ معاملہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت نے اس شورش کو ایندھن فراہم کی. تو بنیادی طور پر دیکھیں کچھ واقعات ہیں جناب پرویز مشرف کے بارے میں، وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہیں، جو ہماری انفارمیشن ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ لیکن 2004 کے آخر کی بات ہے یا 2005 کی شروع کی بات ہے. تو اس ٹائم قافلی کی حکومت تھی بلوچستان میں، شاید جام یوسف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. تو ابھی تک نواب صاحب کا کوئی اس طرح کا ایشو چل نہیں رہا تھا. تو میں نام کوٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف جب کوئٹہ کا دورہ کیا انہوں نے، کوئٹہ میں انہوں نے شاید ایک جلسہ بھی کیا اور گورنر ہاؤس میں رات کو عشائیہ رکھا گیا تھا، چند مخصوص لوگوں کو بلایا گیا تھا. تو اس میں جناب پرویز مشرف نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم نے نواب اکبر خان 3 سرداروں کو سبق سکھانا ہے. اور 3 سردار کون تھے؟ ایک نواب اکبر خان بگٹی تھے، نواب خیر بشمری تھے اور سردار عطا اللہ مینگل تھے. تو ان کو سبق سکھانا ہے، شروعات کس سے لیں؟ ان کا اشارہ نواب اکبر خان بگٹی کی طرف تھا کہ اسٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں، نواب ڈیرہ بگٹی سے لے لیتے ہیں. آپ کے بہت سے سیاستدان ابھی بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کچھ شاید ابھی پارلیمنٹ میں نہیں ہیں. قافلی کے دور میں ان کا بڑا ظاہر ہے کہ اثر رسوخ تھا پارلیمنٹ کے اندر. ان میں سے کسی ایک سیاستدان نے بھی جنرل پرویز مشرف کے سامنے اختلاف رکھنے کی جرت نہیں کی، اپنا کوئی موقف دینے کو جرت ہی نہیں کی کہ اپنا کوئی موقف سامنے پیش کرے. ایک پنجابی جرنلسٹ، ابھی وہ فوت ہو چکے ہیں بلوچستان سے، فصیح اقبال ان کا نام تھا، وہ اٹھے اور انہوں نے جناب پرویز مشرف کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ جی اگر آپ نے ایسی کوئی غلطی کی تو بلوچستان بارود کا ڈھیر بنے گا. اس کے بعد حالات کو کنٹرول کرنا آپ کی بس سے نکل جائے گا، بالکل کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. ایک فصیح اقبال. ایک اور سیاستدان تھے، وہ ابھی یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ نواب مکسی تھے یا کوئی اور، انہوں نے اختلاف رکھا جی ایسا کوئی اقدام نہ اٹھا لیں. باقی جتنے وہاں پہ 50 60 70 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بالکل وہ خاموش. لیکن ایک سیاستدان اس وقت بھی موجود تھے جو اب آج کے پارلیمنٹ میں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کنٹینیوسلی وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں. تو انہوں نے پرویز مشرف زندہ باد کے نعرے لگائے اور قدم بڑھاؤ جناب پرویز مشرف ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں نام نہیں لوں گا، یہ بہت سے جرنلسٹ بلوچستان کے سینئر بہت سے جرنلسٹ کو اس کا نام کا پتہ ہے، سب کو پتہ ہے جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. جناب پرویز مشرف نے اٹھ کے اس سیاستدان کو گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ اصل محب وطن یہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا نواب اکبر خان بگٹی پہ آپریشن کریں ہم آپ کے پیچھے ہیں، اصل محب وطن پاکستان کا اصل محب وطن یہ ہے. تو بہرحال اس کے بعد اس کو ظاہر ہے کہ بڑا ریاست کی جانب سے بڑا پروٹوکول ملا. بعد میں وہ عالم عال بن گئے
اور بدقسمتی سے اس پارلیمنٹ میں، موجودہ پارلیمنٹ میں وہ نہیں ہیں، ادروائز بہت سے قافلی کے دور میں تو بہت بڑی چیز تھی، اتنا جام یوسف کی نہیں مانی جاتی تھی جتنا اس سیاستدان کا مانا جاتا تھا۔ ایک کچھ تاریخی حقائق ہیں۔ اچھا، کچھ دوست مختلف جو کراچی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ میں ان کو بھی سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے جناب پرویز مشرف کو اس کا دفاع کیا ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جی نواب اکبر، مطلب ان کے کہنے کا لب لباب میں بتا رہا ہوں جو میں سمجھا ہوں، کہ نواب اکبر خان بگٹی کا مارا جانا ایک حساب سے جناب پرویز مشرف کی مجبوری تھی۔ مجبوری شاید یہ تھی کہ چونکہ بلوچستان میں ایک شورش اٹھ گیا تھا اور اس شورش کو ابارنے میں نواب اکبر خان کا ہاتھ تھا، اس وجہ سے جناب پرویز مشرف کے لیے مجبوری بن گئی تھی نواب اکبر خان کو مارنا، شہید کرنا۔ تو بہرحال وہ ان کی رائے ہے، چونکہ کچھ لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں ہیں، وہ جناب مشرف کو لائک کرتے ہیں، اسپیشلی اردو اسپیک کے ہمارے جو دوست ہیں یا کراچی رہنے والے اردو اسپیک ہیں، وہ جناب پرویز مشرف کو بڑا لائک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی بھی سب سے زیادہ ایم کیو ایم جو ہے، اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، تمام سیاسی جماعتوں نے ایک رسمی ایک اپنا تعزیت کیا ہے، لیکن جناب پرویز مشرف کو ایم کیو ایم کراچی کا بیٹا وغیرہ وغیرہ کے القابات سے وہ ابھی شروع ہو گئے ہیں۔ عشرت العباد وہ کیا کہتے ہیں، بہت سارے ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کا، وہ میں ان کا اسٹیٹمنٹ یا ٹی وی چینل پہ یا نیوز پیپر پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی پاکستان کے ظاہر ہے کہ نون لیگ ہو یا پیپل پارٹی ہو، پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں، یا لال مسجد کا جو واقعہ ہوا تھا، جو مذہبی طبقہ ہے وہ، مطلب نہ پرویز مشرف کے لیے کوئی نرم گوشہ ایسا پاکستان میں نظر نہیں آتا سوائے ایم کیو ایم کے۔ اس کی بھی وجہ ہے ظاہر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کراچی میں یا جہاں پہ ایم کیو ایم کی اکثریتی علاقے تھے وہاں پہ جناب پرویز مشرف نے اوپن ہینڈ دیا ہوا تھا۔ ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ کراچی میں جو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری، ان کے ایک دورے کے موقع پر ہزاروں لوگوں کو جو ہے پر گولیاں برسائی گئیں، سینکڑوں لوگ اس میں جاں بحق ہوئے مختلف لوگوں کے۔ وہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا الزام ابھی تک ایم کیو ایم کے سر پہ ہے۔ ایک فیکٹری میں واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی بہت سارے مزدوروں کی جان گئی، اس کا الزام بھی ایم کیو ایم کے گردن پر اب بھی ہے، اس کو نہیں دھو سکے۔ تو وہ سمجھ ایسے آ رہی ہے کہ ہم زبان ہونے کی وجہ سے یا ایک نسل ہونے کی وجہ سے شاید ایم کیو ایم پرویز مشرف کو کسی حد تک اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ لیکن دیکھیں بلوچستان کا معاملہ، آپ دیکھیں اس کو آپ پرویز مشرف سے جوڑیں یا نہ جوڑیں، اس کو مشرف کو قصوروار ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں، ممکن ہے جناب پرویز مشرف نے بلوچستان میں ایک آپریشن کا آغاز کر دیا ہو، اس کا یہ تو ہے کہ انہوں نے کیا ہو، تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا قصور صرف جناب پرویز مشرف کا تھا، کیا جو پالیسی بنائی گئی تھی جناب پرویز مشرف کے دور میں اس میں پھر کوئی نرمی آئی بلوچستان کے حوالے سے، یہاں جو پیس ڈائلاگ کی بات کی جا رہی تھی اس میں پھر کون رکاوٹ بن گیا تھا یا ابھی بھی بنے ہوئے ہیں، یا یہ سیاسی بات چیت کا ایک آغاز ہونا چاہیے جو تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہیں، تو وہ نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ لوگوں کو لاپتہ کرنے کا ایشو بھی ہے، من پسند سیاستدانوں کو انجینئرز کر کے پارلیمنٹ میں لانے کا جو پالیسی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، پرویز مشرف نے ایک اسٹارٹ لی تھی، کیا اس میں کوئی تفریق ابھی نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم کوئی پالیسی کچھ تھی، ابھی پالیسیاں بدل گئی ہیں؟ وہ جو میں نے ذکر کیا نا جناب پرویز مشرف کے دور میں قافلی کا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب پرویز مشرف قدم اٹھاؤ، بڑا عوام تمہارے ساتھ ہے، آج بھی وہی کردار پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
مقصد یہ کہ یہ جو کاسا لیسی ہے، یہاں آپ اس کو مختلف اردو میں مختلف الفاظ ہو سکتے ہیں کہ وہ کردار جنرل مشرف کے دور میں بھی تھے، اس کے بعد جتنے جنرل گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے کردار کاسا لیس ٹائپ کے کردار موجود تھے، اور آج بھی شاید ہیں، شاید نہیں ڈیفینیٹلی آج بھی ہیں۔ تو کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں خوش آمدیوں کا کہ وہ کسی بھی معاملے کو صحیح ڈگر پہ لے جانے کے ہمیشہ وہ مخالف بنتے ہیں، کیونکہ جب ایک معاملہ صحیح ڈگر پہ لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ جو چاپلوس ٹائپ کے یا کاسا لیس ٹائپ کے یا خوش آمد ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو روزی روٹی ہے، ان کا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے ناجائز، اس کو بند ہونے کا خطرہ ظاہر ہے کہ موجود رہتا ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ پھر کہ کوئی معاملہ حل کی طرف جائے، کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہو، کوئی معاملہ ایک اپنی منطقی انجام کی طرف چلا جائے، وہ پھر نہیں چاہتے۔ جنرل راحیل شریف کے دور میں ایک پیس ڈیلا کی بات کی گئی، ڈاکٹر مالک بلوچ اور جنرل قادر بلوچ کو بھیجا گیا بیرونی ملک۔ چلیں ٹھیک ہے، بڑے لیول پہ نہیں ہوا، چھوٹے لیول پہ بھی ہوا، لیکن ایک بات چیت کا عمل بہرحال شروع کیا گیا تھا۔ ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈائلاگ اسٹارٹ ہوا ہی تھا، اس کو پس پردہ ناکام کرنے کی کوشش کس نے کی؟ یہ وہی کردار ہیں جو کہتے تھے کہ جناب پرویز مشرف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہی کردار وہی ہے۔ ایز اے ہول ریاستی طور پر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو خوش آمد پرست لوگ ہیں، جن کا اپنے سوسائٹی میں شاید سوسائٹی میں کوئی ان کا ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو، اگر ان کو ان عہدوں سے ہٹایا جائے، ان کی سرپرستی ختم کی جائے، تو شاید سوسائٹی کے اندر جس حلقے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں عوامی نمائندے کا، ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو بھی تیار نہ ہو۔ کیا یہ پھر سوچنا چاہیے کہ جن کو سوسائٹی کے اندر کوئی پسند کرنے والا نہیں ہے، ان کو ترجیح دی جائے پورے عوام کے سوچ پر یا عوامی رائے پر؟ فی الحال تو یہی ہو رہا ہے۔ فی الحال 2013 14 یا 18 تک یا اس سے پہلے جو بھی پالیسیاں بنی، مطلب 2001 سے جو کاف لیگ بنی تھی، اس سے لے کر آج تک پالیسیز تو وہی ہے، پالیسیاں ہی وہی بنتی ہیں، اور محب وطن ان کو کہا جاتا ہے جو چاپلوسی کرتے ہیں، خوش آمد کرتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں کا نعرہ لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی یہ اصل محب وطن یہ ہیں۔ تو ترجیحات ابھی بھی نہیں بدلی ہیں، ابھی بھی کاف لیگ مختلف شکل میں ہمارے اوپر لاگو ہے آج بھی۔ وہ جو کاف لیگ مشرف نے بنائی تھی، وہ کاف لیگ آج بھی اپنے دور میں جو ہے آج کے دور میں بھی 22 سال 23 سال گزر چکے ہیں، وہ ابھی بھی رول کر رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک حال نہیں بلکہ ابھی تھوڑی سی خبریں اس میں آنی شروع ہوئی ہیں کہ بارکان میں ایک شخص کے 8 افراد کو ایک نجی جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ وہ تب بھی کاف لیگ میں تھا، ہم تمہارے ساتھ ہیں کا نعرہ لگاتا تھا، آج بھی لگا رہے، اور کل پھر ہوگا۔ پالیسی یہ ہے، جب تک پالیسی پہ نظر ثانی نہ کی جائے تو پھر صرف جنرل پرویز مشرف کو برا بھلا کہنا یا ان کو پٹ ملامت کرنا، یہ میرے خیال میں ایک جذباتی مطلب اپنا اظہار رائے کا جذبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک سنجیدہ میرے خیال میں رائے نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ میں اپنی سوسائٹی کے اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں ان کا آ رہا ہے۔ اتفاق یہ بھی ہے کہ جس دن پرویز مشرف انتقال کر گئے، اسی دن کوئٹہ میں نواب اکبر خان بگٹی
اسٹیڈیم میں ایک میچ ہو رہا تھا۔ بلوچستان کے عوام کرکٹ میچ کو انجوائے کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اور دبئی کی ہاسپٹل میں جناب پرویز مشرف کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ اس کو اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ اتفاق یہ بھی ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی 79 سال کی عمر میں شہید ہو گئے ہیں۔ اتفاق یہ بھی ہے کہ جنرل مشرف 79 سال کے عمر میں انتقال کر گئے۔ لیکن یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ نواب اکبر خان بگٹی نے اپنی موت خود ڈیسائیڈ کیا تھا، اور جنرل پرویز مشرف نے اپنے لیے یہ موت کبھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا۔ یہ بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، بلوچ سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی سوسائٹی میں اکثریت رائے سے آج بھی پوچھیں وہ نواب اکبر خان بگٹی کو ہیرو سمجھے گا اور جناب پرویز مشرف کو ولن سمجھے گا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، چونکہ ہر جانے والے پہ بات ہوتی ہے کہ جو گزر رہا ہے، جو گزر گیا ہے، اس پہ ہمارا اشرافیہ، ہمارے پارلیمنٹ وہ تو بات کرتے ہیں، لیکن کرنٹ ایشوز پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ برحال جناب پرویز مشرف پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کا غدار قرار دیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی عدالتوں نے اس کو غدار قرار دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جناب پرویز مشرف اگر مر بھی جائے، اگر پاکستان لائے گئے تو اس کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے۔ یہ بھی جناب پرویز مشرف کی چوائس نہیں تھی، نواب اکبر خان نے جو جگہ چنا تھا وہ اس کی چوائس تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اقتدار کے نشے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جو خوشامدیوں کے کہنے پہ فیصلے ہوتے ہیں، پھر نہ وہ لیڈر ہوتا ہے، نہ اس کو لیڈر کے کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی سیاسی قیادت کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے، اس کو ایک ڈکٹیٹر کی کیٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے، جو ایک چاپلوسوں خوشامدیوں کے کہنے پہ فیصلہ کر کے لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دے۔ اور دوسری طرف کمزور سے کمزور شخص جب اپنی موت کا خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کون سی موت مرنی ہے، پھر وہ نواب اکبر خان بگٹی کا مثال دیا جا سکتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔